अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा इस वक्त सबसे पहले जो इंतहाई अहम मामला वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची उनकी पाकिस्तान में प्रेजेंस और फिर अहम मुलाकातें। लेकिन जो चीज़ जिसकी तरफ एक तवज्जो मरकूज़ थी और उम्मीद की जा रही थी वो ये कि शायद मुलाकात कुछ अमरीकी लोगों से भी यहाँ पर होगी, लेकिन बड़ा वाज़ेह किया गया ईरान की जानिब से कि कोई ऐसी मुलाकात फ़िलहाल प्लान नहीं है और ये पाकिस्तानी क़ियादत के साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात है। ये पूरा हफ़्ता इसी इंतज़ार में कि यहाँ पर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान जो मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा है, गो के स्केड्यूल के मुताबिक चीज़ें उस तरीके से आगे नहीं बढ़ी, लेकिन बहरहाल एक दौरा ईरानी वज़ीर ख़ारजा का जो इस बात को यकीनी बनाता है कि पाकिस्तान के जो राब्ते हैं, जो ताल्लुकात हैं, वो ईरान के साथ हैं और पैगाम रसानी ईरान पाकिस्तान के ज़रिए कर रहा है। अब दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान अगर कहीं पर एतमाद का फ़ुक़दान है या ऐसे बयानात हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो मुज़ाकरात को नहीं होने दे रही, तो पाकिस्तान उस सब में भी भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से ये जो दोनों के दरमियान एतमाद की कमी है इनको दूर किया जाए और दोनों फ़रीक़ैन को मेज़ पर बिठाया जाए और मुज़ाकरात के ज़रिए एक अमन तलाश करने की और जंग के मुसलसल ख़ात्मे की कोशिश की जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा मुमकिन हो नहीं पा रहा। सख्त बयानात हैं डोनाल्ड ट्रंप के, जो कि वो आए रोज़ उनके बयानात सामने आते हैं और उसके जवाब में हाल ही में ईरानी क़ियादत का भी एक बड़ा सख्त जवाब आया और वो ईरानी मिसाइल्स के हवाले से है कि एक बहुत बड़ी खेप उसकी तैयार है, जो कि एक सरप्राइज़ है जिसको अभी तक दुनिया ने देखा ही नहीं है। इस तरह की तमाम तर चीज़ें ये हमारे सामने हैं और ऐसे में दुनिया भर के ममालिक इस जंग की वजह से मुतासिर हैं, मईशतें बुरी तरह से मुतासिर हैं, हो रही हैं और अगर ये सिलसिला इसी तरह स्टैंड स्टिल पे रहता है और जारी रहता है तो सूरत हाल आने वाले दिनों में यकीनन मज़ीद ख़राब होगी। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में इस सारी सूरत हाल पर हम बात करें। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं अली सरवर नकवी साहब, सीनियर डिप्लोमेट हैं, साबिक़ सफ़ीर हैं जो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और सज्जाद मीर साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ब्रिगेड साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए गो के एक पॉजिटिव चीज़ कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए, लेकिन 3 ममालिक का उनका दौरा है जिसमें वो पहले पाकिस्तान आए हैं, तो यकीनन फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से उनकी बाज़ाब्ता मुलाकात है, पाकिस्तानी क़ियादत से मुलाकात है। मकसद यही रहेगा, बहुत सारी चीज़ें तो इसकी बाहर नहीं आएंगी, लेकिन यकीनन वो कुछ अपने रिजर्वेशंस रखेंगे, कोई पैगाम रसानी करेंगे, कोई पैगामात पहुँचाएँगे जिनको फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, अब बकौल अमरीकी मीडिया कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी बहुत दोस्ती है, तो फिर फ़ील्ड मार्शल साहब उसको आगे अमेरिका तक पहुंचाएंगे और इसी तरह से ये मीडिएशन फिल वक्त जारी रहेगी। किस तरह से देख रहे हैं अब्बास अराग़ची साहब के इस दौरे को आप? जी बहुत शुक्रिया। दौरा इसलिए तो इम्पोर्टेंट है कि इससे ज़ाहिर होता है कि रवाबत भी हैं और विल भी है, डिज़ायर भी है, और बाहमी जो एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ है, मुलाकातें हैं, उनसे चीज़ें मज़ीद बेहतर होती हैं। आल्दो पाकिस्तान और ईरान की जो आला क़यादत है, रवाबत तो वैसे भी हैं, ताल्लुक़ आपस में कॉन्टेक्ट तो वैसे भी रहता है। प्राइम मिनिस्टर की भी चंद दिन पहले ईरानी प्रेसिडेंट से काफ़ी लंबी बात हुई। फिर हम जानते हैं कि एक हफ़्ता पहले हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है वो ईरान गए, वहाँ पर उन्होंने 3 दिन क़याम किया, सबसे मिले, सबका व्यू पॉइंट सुना, कुछ बातें उनको अमेरिका की तरफ से बताई, कुछ उनसे सुन के अमेरिका को बताई। तो ये सिलसिला तो इस तरीके से चल रहा है। अभी ईरानी वज़ीर ख़ारजा आए हैं, डेफिनेटली उनकी मुलाकात सुबह पाकिस्तान की फ़ौज के सरबराह फील्ड आसिम मुनीर से थी। अभी कुछ देर पहले वो प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं। इस दौरान भी यही बात हुई होगी। यकीनन बहुत सारी चीज़ें मीडिया के ज़रिए सामने नहीं आती, कुछ चीज़ें बैक चैनल में चल रही होती हैं, क्योंकि हसासियत तो वैसे ही होती है, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में कुछ ज़्यादा ही हसासियत है। आपको पता है, जैसे आपने जिक्र किया, बयानात की वजह से प्रॉब्लम होती है। वो बयानात देने से अगर इश्तराब करें तो मामला ठीक सिमत में बेहतर तरीके से जा सकते हैं, फिर उसका रिएक्शन आता है। 1-2 चीज़ों के ऊपर आगे बात इस वक्त सारी अटकी हुई है, उनका भी हल मौजूद है, बैठने से हल होगा। उम्मीद तो अभी भी है, कोशिश अभी भी है, डिज़ायर भी है, और इस चीज़ की बात की उम्मीद रखनी चाहिए कि आइंदा चंद दिनों में मुज़ाकरात का दूसरा दौर हो जाएगा। लेकिन जो आपने पहले बात की अरसलान साहब, मैं उसकी तरफ ज़्यादा अहमियत देते हुए ये कहूँगा कि इस वक्त दुनिया बड़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। देखिए, ये जो स्टील मेट है, इसकी वजह से आलमी मईशत बहुत बुरी हालत में है। स्टॉक मार्केट जब अभी मंडे को खुलेगी तब देखिएगा कि कितने डिप उनमें आ चुकी है। तेल की कीमतें फिर बढ़ना शुरू हो गई हैं, हमारे मुल्क में भी बढ़ी है। मईशत के ऊपर
بہت پریشرز ہیں, اس طرح کے پریشرز کے ساتھ معیشت نہیں چل سکتی. غریب ملکوں کا تو بہت ہی برا حال ہو گیا ہے, جو ایون امیر ملک ہیں ان کی بھی چیخیں نکل گئی ہیں. تو یہ سوچنا چاہیے بالخصوص امریکہ کو کہ اس جنگ کو شروع کر کے انہوں نے کیا پایا, دنیا کو کیا دیا, رائٹ, کہ ایک بالکل, بدامنی یہ ایک بالکل اس آپ سے. نے درست سمت میں اشارہ کیا. یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ سوچنا چاہیے, دنیا کی معیشتیں متاثر ہیں. علی سرور نقوی صاحب کی جانب میں بڑھوں گا. نقوی صاحب, یور ٹیک آن دا میٹر. اتنی بھرپور تیاری تھی اسلام آباد میں, منتظر تھے ہم, وہ مذاکرات جو دونوں کے درمیان ہونے تھے اپنے معاملات کی وجہ سے پاکستان نے سارا سٹیج سیٹ کیا, پاکستان واز ریڈی, وی ور پلینگ آر رول, لیکن وہ مذاکرات ہو نہیں پائے. امریکہ بالکل تیار تھا آنے کے لیے, لیکن ایران اس سارے معاملے میں اس کا انکار بڑی حد تک نظر آیا. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور انکار بجا ہے اپنی جگہ پہ, ظاہر ہے جس طرح سے امریکہ ایک طرف مذاکرات کی بات کرے گا, دوسری طرف ہرمز کی ناکہ بندی رکھے گا اور جہازوں پر قبضے کرے گا, تو یہ دونوں چیزیں تو دے کین ناٹ گو ہینڈ ان ہینڈ. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اسے؟ دیکھیے, یہ ہم نے جو تیاریاں کی اور ہم نے جو سہولتیں فراہم کی وہ بہت اچھی ہیں, اپنی جگہ بہت اہم ہیں. لیکن اصل مسئلہ تو مذاکرات کا ایشوز کے اوپر ہے, معاملوں کے اوپر ہے. اب یہ معاملے کیا ہیں؟ ایک تو ایران کہتا ہے کہ پہلے وہ اپنا ہرمز کا بلاکیٹ ختم کرے امریکہ. دوسرے, کوئی ایشورنس ہو کہ یہ آتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں اور اس کا کوئی ذمہ دار ہو کہ یہ باتیں اس پہ قائم رہیں گی. کیونکہ ایران کی ہسٹری کیا ہے کہ جون 2025 میں جب مذاکرات امریکہ اور ایران کے درمیان ہو رہے تھے اس کے اوپر حملہ ہوا. پھر 28 فروری 2026 میں پھر مذاکرات ہو رہے تھے دونوں ممالک میں اور جی, ایران پہ حملہ ہوا. تو ایران کہتے ہیں نا, ٹوائس بٹن اینڈ شائی نیکسٹ ٹائم. تو جی, ونس بیٹن ٹوائس شائی. ونس بٹن ٹوائس شائی. بات کہنے کی یہ ہے کہ جب تک دونوں فریق میں ایک انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے کہ یہ دونوں سیریس ہیں, وہ مذاکرات کا کیا فائدہ ہے؟ اس میں پاکستان اہم رول ادا کر رہا ہے. بائی دی وے, پاکستان کی وجہ سے یہ عباس اراغچی صاحب پاکستان آئے ہیں, پاکستان کے انیشیٹو پہ. کیونکہ فون تو عباس اراغچی نے کیا تھا کل وزیر خارجہ کو, جی, لیکن بیہائنڈ دا سینز ہم کافی ان سے ٹچ میں ہیں. میری ایرانی سفیر سے بھی ملاقات کبھی کبھی ہوئی ہے, تو وہ بھی یہاں پہ بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں. جی, اچھا, اب یہ جو مذاکرات ہوں گے اور انشاءاللہ ہوں گے, اس کا دوسرا راؤنڈ ہونا ہے, لیکن اب گراؤنڈ ورک پریپیئر ہونے کے بعد ہوگا. اور یہ اچھی بات ہے, کیونکہ صرف آئے بیٹھے گفتگو کی اور چلے گئے, وہ چاہے 20 گھنٹے ہو چاہے 2 گھنٹے ہو, لیکن وہ بے معنی ہے یا ایٹ لیسٹ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ فل ہوم ورک نہ ہو جائے. اب فل ہوم ورک میں امریکہ کو بھی کچھ باتیں قبول کرنی پڑیں گی, اور امریکہ میں ارسلان صاحب بہت صدر ٹرمپ کے اوپر اندرون ملک بہت دباؤ ہے کہ وہ جنگ جلد ختم کریں. جی, اچھا, اور ان کے اوپر بلکہ اسرائیل کا بھی دباؤ, کیونکہ اسرائیل میں تباہی جو مچائی ہے 1948 سے لے کر آج تک کسی ملک نے اسرائیل پہ اتنی تباہی نہیں مچائی ہے, اتنے ڈیمیجز نہیں کیے ہیں جتنے ایران نے ان کے میزائلز نے کیے ہیں. ان کی بالکل. جی, بلڈنگز تباہ ہوئی ہیں, ان کے اپارٹمنٹ بلاکس, آفس بلاکس, ایون ان کے سیناگوگز تباہ ہوئے ہیں, اور وہ انہوں نے سارا کچھ دیکھا ہے. تو اب ایرانی بھی جو ہے بڑے, وہاں تو خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے کہ ایران حملہ کر دے گا. وہ تو انہوں نے سینسرشپ لگا رکھی تھی تو کچھ پتہ نہیں لگا, مگر وہ بہت بری طرح متاثر ہوئے ہیں. تو یہ سب چیزیں جب کلیئر ہو جائیں گی, ایران کو امریکہ سے سینکشنز ریلیف چاہیے,
سب سے پہلی بات ہے کہ اس کے اوپر جو پابندیاں ہیں اور اس کے جو پیسے انہوں نے دبا رکھے ہیں وہ ان کو واپس ملیں. اس کے بعد ایشورنس ملے کہ پھر سے اٹیک نہیں ہوگا, اور اس کے علاوہ پھر جوہری پروگرام پہ بات ہوگی اور آبنائے ہرموز پہ بات ہوگی. یہ سارے رائٹ, ایشوز ہیں, بالکل ان پہ صحیح. جب گفتگو نقوی ہوگی صاحب پوائنٹ ہم آپ کا آ ہم گیا. میں سجاد میر صاحب کی جانب بڑھوں گا. میر صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تیاری ہے مذاکرات سے پہلے کی, یہ جو آمد ہے اس وقت, اور چیزیں میرے خیال سے کوئی ایک جب تک کنکریٹ ایک چیزیں نہیں بن جاتی ہیں اس سے پہلے ایران شاید نہیں چاہ رہا بیٹھنا. پچھلا دور بھی اسی طرح اختتام پذیر ہوا, تو وہ چاہ رہے ہوں گے کہ سارا سٹیج سیٹ ہو, چیزیں طے ہوں, پھر ہی مذاکرات پر آیا جائے. اگر بات اس طرح نہیں بن رہی جس طرح سے ایران چاہتا ہے تو پھر مذاکرات کے چکر میں پڑ کے وقت نہ ضائع کیا جائے. پھر دونوں ممالک, چاہے امریکہ ہو ایران ہو, اس نے اپنی اپنی عوام کو بھی جواب دہ ہونا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں آپٹکس ہوتی ہیں, اس کے لیے بھی سجاد میر صاحب کہ کیا پوسچرنگ کی جا رہی ہے دونوں ممالک کی طرف سے, چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں یا چاہے وہ ایران کر رہا ہے؟ دیکھیں جی, پوسچرنگ تو اپنی جگہ اور شاید دونوں ہی کر رہے ہیں, لیکن جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہم نے کبھی کولڈ وار کے بعد ایسی صورتحال دیکھی ہو. یعنی یہ نظر آتا تھا کہ دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے, ایک طرف کمیونسٹ ہیں, ایک طرف فری ورلڈ ہے. ہم فری ورلڈ کہا کرتے تھے, اور اس فری ورلڈ میں ہیومن رائٹس کا احترام ہے, سول لبرٹیز کا احترام ہے, امریکہ اس کا چیمپئن ہے. تو اس وقت تو یہ صورتحال ہے کہ ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ کیوں دیا. وہ ڈیموکریسی ہے, اور ڈیموکریسی میں ایک آدمی بیٹھا ہوا جو اونٹ ٹانگ باتیں کرنا چاہتا ہے کر دیتا ہے. اس کو ہم لوگوں نے الیکٹ کیا ہے, یہ ڈیموکریسی کے ذریعے آیا ہے, اور اس ڈیموکریسی کا یہ حال ہے کہ سارے ان ڈیموکریٹک باتیں کرتا ہے کہ میں ان کی تہذیب ہٹا دوں گا, میں ان کے بجلی گھر اور پتہ نہیں کیا کارخانے تباہ کر دوں گا, میں ان کو زندہ بھی چھوڑوں. بھائی کیا کہہ رہے ہو؟ یہ جمہوریت میں تو ایسا نہیں ہوتا. ہیومن رائٹس کا احترام اس طرح تو نہیں کیا جاتا, سول لبرٹیز اس طرح تو نہیں آتی. چنانچہ امریکہ کے لیے جو پیچھے ہٹنے کا مقام ہے, مجھے نہیں پتا ہٹلر نے کیا کیا تھا یا میسولینی نے کیا تھا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ڈیموکریسی کے نام پر الیکٹ ہونے والے ایک شخص نے ملک, دنیا کے سب سے بڑے ڈیموکریٹک ملک میں یہ ادھم مچایا ہے کہ پوری دنیا کو گھیر کر رکھ دیا ہے. جو نظام قائم ہوا تھا اور جس طرح بھی چل رہا تھا, اگر تو اس سے مطمئن کوئی نہیں تھا کہ سیکورٹی کونسل ہے تو ویٹو کا اختیار ہے, لیکن بہرحال یو این او کا کچھ نہ کچھ ایک اثر دکھائی دیتا تھا. انہوں نے چھوڑا ہی کچھ نہیں, سب کچھ تباہ کر دیا. ایران کے بارے میں ہم بڑے سمپیتھیٹک ہے کہ وہ اپنا دفاع کر رہا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنا دفاع کر رہا ہے, لیکن اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ اس میں بھی دو گروپ اس وقت دو ہمیشہ سے موجود رہے ہیں, ریفارمرز کا اور ہاکس کا کہہ لیجیے گا. وہ لوگ جو کہ وہاں ہر تیسرے چوتھے سال ایک سخت کارروائی ہوتی تھی, وہ انقلاب ہوا کرتی ہے, وہ وہاں ہوتی رہی. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایران ایک ٹرانزیشنل فیز میں گزر رہا ہے. آج تک ایران کے انقلاب کی پر جو ڈومینیٹ کیا ہے وہ تین بندوں نے کیا ہے, خمینی نے, آیت اللہ خمینی نے, اور آیت اللہ خامنائی نے. یہ جو اور لمبا عرصہ خامنائی رہے, لیکن جب یہ آئے تھے تو یہ کہا گیا کہ آیت اللہ یک شبی, یعنی ایک دن پہلے ان کو آیت اللہ کے پروموٹ کیا گیا تھا. تو یہ ان کی صورتحال یہ تھی, لیکن سب سے لمبا عرصہ وہ رہے. ہم ان کے آنے پہ اس لیے خوش تھے کہ انہوں نے اقبال پہ لکھا تھا. ہم کہتے تھے دیکھیے اقبال کا ایک مداح آ گیا ہے. اس کے بعد ان کے اب بھتیجے آئے ہیں, بیٹے آئے ہیں, تو وہ ابھی اس سے پہلے اقتدار سنبھالتے, ان کے بارے میں یہ خبریں آنے لگی کہ وہ شدید زخمی ہیں. تو وہ ایک ٹرانزیشنل فیز پہ ہے. ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈٹ جاؤ اور لڑ مرو کٹ مرو, دوسرا وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے ملک کو بچا بھی لو, تمہاری تہذیب بٹانے کے لیے وہ جو کچھ کرے گا تم کیا کرو, تم سوائے اپنے سر پیش کرنے کے, اس کے سوائے کہ لشکر اکٹھے کرنے کے, ان جگہوں کی ہیومن شیلڈ سے حفاظت کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے یہ دونوں طرف سے تشویشناک ہے. امریکہ بھی نہیں چاہتا, ٹرمپ خاص طور پر نہیں چاہتا کہ وہ آنے والے الیکشن ہار جائے, جیسے مودی نہیں چاہتا الیکشن کے قریب ڈول بجا دیا جاتا ہے. اس کی ڈر یہ پیدا ہوا ہے
کہ ٹرمپ کہیں اپنے الیکشن بچانے کے لیے جنگ کا ڈول نہ ڈال دے. اور دوسری طرف ایران کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہار چکے ہیں اور وہ تاثر اپنی قوم کو نہیں دینا چاہتے کہ وہ ہار چکے ہیں. ان دونوں باتوں کے درمیان پوری دنیا پھنس گئی ہے. یہ پہلا موقع ہے بالکل کہ یورپ کٹ کے امریکہ کے ساتھ پوری جو فری ورلڈ ہے وہ الگ ہو گئی ہے. کھلم کھلا مخالفت کر رہا ہے برطانیہ بھی, جرمنی بھی, فرانس بھی, کھلم کھلا مخالفت کر رہے ہیں امریکہ کے سٹینڈ کی. اور دوسرا یہ ہے کہ ایران کو ہمدردیاں تو حاصل ہیں لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں آ رہا. اب چین نے بھی مدد کے لیے کہا, سپورٹ کیا, رشیا بھی کر رہا ہے, لیکن عملی طور پر جو ٹرمپ کی بمباری ہے اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب تو کسی کے پاس نہیں ہے. تباہ کر کے تو چنانچہ ایران میں ایسے لوگوں کی اکثریت ہے جو کہتی ہے کہ موقع غنیمت جانو اور امریکہ کے ساتھ افاق تفہیم سے کام لے کر صلح صفائی کا کام لے لو. اور تو ٹرمپ یہ ہے کہ ایک دن افاق تفہیم کی بات کرتا ہے, شام ڈلنے سے پہلے وہ کہہ دیتا ہے جی مار دوں گا, تباہ کر دوں گا, ملیا میٹ کر دوں گا. تو چنانچہ وہ بھی اپنی ہانکتا رہتا ہے اور ادھر ایران کے لیے مصیبت ہے کہ انہوں نے اپنی ساکھ بچانی ہے. تو اس چکر میں پوری دنیا پھنسی ہوئی ہے. پوری دنیا میں سے عجیب و غریب صورتحال ہے نا جی. وہ اسرائیل کا ساتھ دینا چاہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ ایران کے حملے کا ساتھ نہیں دینا چاہتے. عجیب و غریب میر صاحب صورتحال عجیب و غریب صورتحال ہے, بالکل آپ نے درست فرمایا. جی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ایک بریک کی جانے پڑیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. بریگیڈ صاحب کی جانب میں جاؤں گا. بریگیڈ صاحب اس وقت کتنی جلدی اس بات کی امید ہم رکھ سکتے ہیں کہ کوئی مذاکرات ریزیوم ہوں گے امریکہ اور ایران کے درمیان اینی ٹائم سون, یا یہ معاملہ فی الوقت لمبا ہے اور جو جنگ بندی جس پہ توسیع کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے, وہ کہنے کو تو توسیع کر دی, پاکستان کے ریکویسٹ پر کر دی اور پاکستان کو بڑا مینشن کر کے یہ کر دی, بٹ وہ کتنا عرصہ چل سکتی ہے؟ ایونچولی تو they'll have to sit, they'll have to talk. لیکن اشارے یہی مل رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہتے ہیں کہ وہ حملہ کر دیں گے, ایران بھی کہتا ہے کہ آپ کریں, ہم بھی پوری طرح سے تیار ہیں. what do you foresee کہ یہ معاملہ مذاکرات کی میز پر آ جائے گا کچھ عرصے میں, یا یہ دوبارہ سے ایک جنگ کی طرف چلا جائے گا جس میں فی الوقت ایک کہہ لیجیے ایک ہلکا سا پاز ہے؟ دیکھیں کوشش تو یہی ہے اور امید بھی رکھنی چاہیے کہ مذاکرات کی میز پہ آئے گا. بہت دیر تک آپ انتظار نہیں کر سکتے اسٹیل میٹ کا. ہم بھی افیکٹ ہو رہے ہیں, ہمارا کیپٹل آج 10 دن سے بند ہے, لوگوں کے لیے بہت مشکلات ہیں, روزمرہ کا کام رکا ہوا ہے, ایسے تو کام نہیں چلتے. ہم نے انہی کی خاطر انہی کی ارینجمنٹس کیے ہوئے ہیں, امریکنز کی ایڈوانس پارٹیز یہاں پر آئی ہوئی ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم مصالحت کار ضرور ہیں, ہم میڈیٹر ہیں, لیکن ہر چیز کی بھی کوئی وہ لمٹ ہوتی ہے. ابھی ہم گیو اپ تو نہیں کرنا چاہتے, گیو اپ کریں گے انشاءاللہ. ہم تو کوشش میں امید میں ہیں, اور ویسے دنیا بھی افورڈ نہیں کر سکتی نا اسٹیل میٹ کسی طریقے سے چلتا رہے, نہ ادھر نہ ادھر. اور جو انسرٹنٹی سی رہے, جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ ہر معیشت جو ہے نا وہ اس وقت سرنگوں ہوئی ہوئی ہے, بری حالت ہے لوگوں کی, اور ان کے اوپر خود اپنے پریشر بھی بڑھ رہا ہے. آئی پرسنلی فیل کہ نیکسٹ میں بھی 2 to 3 days میں بائی دا ٹائم یہ ایرانی وزیر خارجہ نے بھی چونکہ مسقط جانا ہے, پھر رشیا, اس کے بعد جب ان کا یہ 2 دن کا دورہ مکمل ہوتا ہے, ان دی مین ٹائم امریکن کو بھی ہم کنوے کر رہے ہیں جو بھی ان کا ویو پوائنٹ ہے. لچک دکھانی پڑے گی ارسلان, لچک کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اپنے ایگوز میں بیٹھ کے اگر یہ سمجھتے رہیں گے کہ اپنی گیلریز کے لیے ہم نے ہوم آڈینس کو دکھانے کے لیے ہم نے پرسیپشن بنانی ہے, تو پرسیپشن تو اس طریقے سے کب تک بنے گی؟ میں اس بات کی میر بک صاحب کی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں ایران کی ریزیلینس کو سلام ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, دنیا ان کے ساتھ ہے, مورلی ان کو سپورٹ کر رہی ہے. بٹ ریزیلینس خالی تو سب کچھ نہیں ہوتی نا. اب اگر دوبارہ سے ان کے اوپر انہوں نے بامبنگ شروع کر دی تو پھر کیا کریں گے؟ آفٹر ایرانین کا رائٹ نہیں ہے ٹو ڈیولپمنٹ کہ بیچارے 50 سال سے اسی چکر میں دنیا میں بیٹھے رہے, سب کچھ ہوتے واتے بھی دنیا جان کے ان کے پاس قدرتی وسائل ہے, لیکن بیچارے کہاں سے کہاں پر پہنچ گئے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کب تک اس کو ایکسٹینڈ کرے گا؟ آپ اس طریقے سے مڈ ٹرم الیکشن تو نہیں جیت سکتے. کاسٹ آف وار کی سمجھ آ گئی اس کو بھی, نہ کوئی آئی تھنک اوور 1000 پیٹریٹ فائر کیے ہیں اس نے ان 40 days میں. ایک سال میں کو 1995 پیٹریٹ بنتے ہیں, کہاں سے لے کے مینوفیکچرنگ کہاں سے کر کے لے گا؟ 12 سال کا تو امونیشن ویسے اس نے پھونک دیا ہے اس جنگ میں, اور پھر اس کے بعد ایران کو آپ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور تو نہیں کر سکے. جنگ ان کے لیے بڑی مہنگی ہے, ان کی معیشت کو بھی سمجھ گئی ہے کہ کتنی مہنگی یہ وار ہے, کیونکہ وار کوئی انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے نہیں ہو سکتی, وہ بھی اتنی انٹینسو وار
کہ آپ روزانہ 1000 اینڈ سینکڑوں آپ ایئر اسٹرائکس کر رہے ہیں ایک ملک کے اوپر. گیٹ تو صاحب اس جو طریقے تازہ سے نہیں چل رپورٹ ہے اس سکتا. کے میں مطابق تو اخراجات روزانہ $1 ارب کے ہیں اس جنگ پر، امریکہ اور ایران کی یقیناً جنگ پہ آسان جو ہوں گے. خرچہ یہ تو ہے. میں نے آپ کو صرف میں نے آپ کو پیٹریوٹ کی بات کی ہے، ٹوماہاک کی بات کر لیں دوسرے کے. ادروائز جو مینٹیننس کاسٹ تھوڑی ہے اس وقت ان کے لاکھوں امریکن میرینز اور سولجر سمندر میں بیٹھے ہیں. اب دیکھیں نا وہ بھی تو ہیں کتنے بیڑی بیڑے ان کے آئے ہوئے. کل کی خبر تھی پرسوں کی کہ یو ایس ایس بش جو ہے اس کو بھی افریقہ سے ڈائیورٹ انہوں نے اس طرف کی ہے. تو ایسے تو نہیں چل سکتا. اسرائیل کا بھی تو سارا بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. تو پرابلم وہاں پر بھی بہت ہے. وہ بھی چاہتے ہیں صرف ابھی فیس سیونگ. کب تک فیس سیونگ اپنی کرتے کرتے دنیا کو ڈبو دیں گے؟ آئی تھنک اٹس اے ویری ویری سیریس میٹر. اب یہ ایران یہ رشیا یوکرین وار نہیں ہے کہ دنیا کے کونے میں جنگ ہو رہی ہے اور کرتے رہو کسی کو پرواہ نہیں ہے. یہ ایسا علاقہ خطہ ہے کہ دنیا کا ایک نرو سینٹر ہے. یہاں سے گزر کے دنیا کی تجارت ہوتی ہے. ہل کے رہے گی یہ دنیا، یورپ بالخصوص سارے کا سارا. اس لیے وولٹائل ایریا یہ. اور اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ جنگ کی طرف جا سکتے ہیں، اگر ابھی یہ جنگ کی طرف جائے گا نا امریکہ تو پھر جنگ رکتی نہیں ہے، پھر جنگ پھیلے گی مزید. کیا افورڈ کر سکتے ہیں؟ مطلب ایران نے پھر ریئیکٹ کرنا ہے. جب ابھی ریئیکٹ کریں گے تو پتہ نہیں کدھر کدھر ریئیکٹ وہ کریں گے، کیا کچھ ان کے پاس ہے. تو دیٹ از وائی آئی ایم سیئنگ کہ مجھے ابھی بھی امید ہے انشاءاللہ، اور ہم یہی کوشش بھی کر رہے ہیں کہ نیکسٹ 2 to 3 days میں ان کا بات چیت کا ایک راؤنڈ ہو جائے. چاہے اس میں ان کی ٹاپ لیول کی لیڈرشپ نہ آئے، ان کی مڈل ٹیئر کی لیڈرشپ آ جائے، ایٹ لیسٹ ان پوائنٹس کے اوپر کوئی اگریمنٹ ہو جائے، پھر ٹاپ لیول کی لیڈرشپ آ جائے. ابھی ہم بھی تھوڑا سا ان کو زیادہ ہم نے پش ان دس سینس کیا ہوا ہے کہ سینس آف ارجنسی ہم نے بھی کریٹ کی ہوئی. ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ ادھر بیٹھے ہیں وہ ادھر بیٹھے ہیں. دنیا کو آپ نے ایک لمبو میں رکھا ہوا ہے ان بٹوین. اور پاکستان بھی ہم میڈیٹر ہیں بھائی، ہم میڈیٹر سنسیریٹی کے ساتھ میڈیٹر ہیں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کی جگہ معاہدہ تو ہم نہیں کرتے. معاہدہ تو آپ نے خود ہی کر رہے ہیں. ہم نے اتنا یہاں تک ہم نے سفر طے کر لیا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کو بٹھایا، ابھی بھی ہم کر رہے ہیں. تو کم فارورڈ آپ نے ہرمز کی بلاکڈ اگر ایشو ہے تو ایکٹ آف وار ہے، نہیں ہونا چاہیے. کھول دے 2 دن آپ نے ہرمز کو. ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کل کہہ رہے تھے جو ہی معاہدہ ہوگا تو میں کھول دوں گا. تو معاہدے سے پہلے 4 دن کھولنے میں کیا حرج ہے؟ پہلے بھی تو کھلی ہوئی تھی. تو اس لیے یہ ٹٹ فور ٹیٹ ایکشن جو ہے یہ پرابلم دیتے ہیں. اونس آئی پرسنلی فیل کہ امریکہ پہ بٹ ایران کو بھی کچھ ایریاز میں فلیکسیبلٹی دکھانے کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے. میں اتفاق کرتا ہوں ایرانین کی اوور ویلمنگ جو میجورٹی چاہتی ہے کہ جنگ نہ ہو. تنگ آ چکے بیچارے 40 دنوں میں. کتنی تباہی ایران کی ہوئی ہے. آپ دیکھیں جس ملک کے اوپر اتنے ہزاروں اسٹرائکس ہوئی ہوں اس ملک کا کیا حال ہوا ہوگا. تو اس لیے میرا خیال ہے لیڈرشپ دونوں ممالک کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ دے شوڈ کم فارورڈ. تھوڑی فلیکسیبلٹی ایک سٹیپ بیک کر کے بات چیت کرنی ہے نا. اب میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا سب کچھ ان کو دے دیں. بات چیت کے لیے اگر آپ سٹیپ بیک کر لے، کسی چیز کے ایشو مت بنائیں، بات کریں، معاہدہ ہو جائے گا، اتفاق ہو جائے، گڈ انف. نہیں ہوگا تو پھر تو وہ نہیں ہے نا جی. مثال کے طور پر میں بات کر رہا ہوں، آپ نے ہرمز کی بلاکٹ کا ایشو ہے نا، بلاکٹ تو ابھی بھی ہے، ختم تو نہیں کر سکے. تو اگر بلاکٹ کے ساتھ آپ 2 دن مذاکرات کے اندر آ جائیں، مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، بلاکٹ ختم ہو جائے گا. خدا نخواستہ نہیں کامیاب ہوتے تو لگا بھی پھر آپ نے جو کرنا ہے، پھر آپ کا آپشنز تو ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے پرنسپل سٹینڈ کو چھوڑ دیں، وہ آپ کا رائٹ ہے، ہر ملک کا رائٹ ہوتا ہے. میں آپ یا پاکستان ان کو مجبور نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان کو ویو فارورڈ دے سکتے ہیں. لائک وائز امریکہ بھی بار بار ہم بتانے کی کوشش کہ بھائی آپ کی سٹیٹمنٹ سے پرابلم ہوتی ہے، آپ بھی 4 دن چپ کر جائیں. اٹس اے سیریس میٹر. یہ بہت مذاق نہیں ہے. تو آئی ہوپ کہ بیٹر سینس پریویلز، اور اس سے اچھا موقع، اس سے اچھا میڈیٹر، اس سے اچھی انوائرمنٹ نہ کبھی ان کو ملی ہے نہ کبھی مل سکتی ہے. کوئی Right. میڈیٹر اتنا جان جوکھم میں ڈال کے، ہماری لیڈرشپ دیکھ لیں پوری رات جاگتے ہیں. میڈیا کو تو نہیں پتہ لگتا نا، پوری رات جاگتے ہیں. اس سے بات کر کے اس کا پیغام ادھر دے رہے ہیں، اس سے بات کر کے اس کا پیغام ادھر دے رہے ہیں. ہمارے امور سلطنت رکے ہوئے اتنے دنوں سے. ہم چاہتے ہیں یہ کسی طرف یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے تاکہ دنیا سکھ کا سانس لے. رائٹ. نقوی صاحب، مذاکرات آنے والے کچھ دنوں میں کوئی چانس بن سکتا ہے، متوقع ہیں، یا یہ معاملہ جس طرح سے دن گزرتے جا رہے ہیں کھٹائی میں پڑتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دونوں باتیں ممکن ہیں، دونوں باتیں ممکن ہیں. جو JCPOA ہوا تھا، جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن، P5 کنٹریز، جو 5 مستقل جو رکن ہیں سلامتی کونسل کے، اور جرمنی، انہوں نے جب ایران سے مذاکرات کیے تھے جوہری پروگرام کے متعلق، تو 2003 میں شروع ہوا تھا.
اور 2015 میں یہ ایگریمنٹ سائن ہوا تھا. 12 سال لگے تھے, 12 سال. اور دوسری طرف جب ویتنام کی جنگ میں 1969 میں 1969 میں ڈاکٹر کسنجر پیرس بھاگے گئے تھے. یہ نا تاریخ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. ہم تو 40 سال سے یہی دیکھ رہے ہیں. I have served the foreign office for 40 years. So then in the Vietnam War, اس وقت ایسے ہنری کسنجر بھاگا گیا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب ہیلی کاپٹر سے انہوں نے آخری امریکن کو اٹھایا تھا بلڈنگ کے روف ٹاپ سے. تو وہ بہت جلدی ہوا تھا, اس لیے کہ امریکہ چاہتا تھا جلد از جلد یہ جنگ ختم ہو اور قصہ تمام ہو. تو جو ویتنام کا فارن منسٹر تھا لیو ڈک تھو اس زمانے میں, مجھے ابھی تک اس کا نام یاد ہے, وہ بھاگا گیا اور دونوں نے مل کے طے کیا. تو دیٹ ٹوک اے فیو ڈیز. تو یہ کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کتنا وقت لگے گا. میں نہیں سمجھتا آج کل کے زمانے میں 12 سال ہو سکتا ہے. میں ویسے ہی ایک مثال دے رہا تھا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سہولت کاری بہت اہم ہے اور بہت کارآمد ہے. بہت فائدہ اس کا دونوں فریقوں کو ہو رہا ہے, کیونکہ پاکستان کے ڈپلومیٹس بھی بہت منجھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو ہماری ٹیم ہے وہ بہت افیکٹو ہے. اچھا, دوسرے یہ کہ یہ جو جنگ بندی کا ایکسٹینشن ہے وہ بھی پاکستان کی وجہ سے ہوا ہے. جنگ بندی پاکستان کی وجہ سے ہوئی تھی اوریجنل 7 اپریل کو, اور اس کے بعد پاکستان کی وجہ سے یہ دونوں ساتھ آ کے بیٹھے تھے پہلی بار 47 سال کے بعد امریکہ اور ایران. تو اب جو ہے اب جو جنگ بندی کی توسیع ہوئی ہے وہ بھی پاکستان نے کرائی ہے. تو کوشش یہ ہوگی پاکستان کی کہ جلد یہ لوگ بیٹھیں اور باتوں کا ابتدا باتوں کی کریں. بہت سی باتیں ابھی ایک وقت میں ایک دم سے نہیں حل ہو جائیں گی, لیکن کم از کم راستہ ہموار ہو جائے گا اور ایک ایک مسئلے کو لے کر وہ اس پہ کچھ نہ کچھ ایگریمنٹ کر سکیں گے. رائٹ سر. تو یہ سارا سلسلہ بہت لمبا ہے, بہت بڑا ہے, اور نیگوشیٹنگ پروسیس ایک آسان کام نہیں ہے. آج کے ڈان میں میرے اوپینین کا ایک آرٹیکل بھی ہوا ہے میڈیشن کے بارے میں, باقر سجاد سید کا. تو آپ اس میں دیکھیں پیج 3 پہ میرا بھی ذکر ہے اور میرے کامنٹس ہیں. تو کہنے کا مقصد کہ یہ سارا سلسلہ بہت بڑا ایک بہت بڑی انڈرٹیکنگ پاکستان کی ہے اور پاکستان بہت اچھی طرح اس کو نبھا رہا ہے. جی, گفتگو سلسلہ جاری ہے. ایک بریک کی جانے پڑیں گے, بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں. ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سجاد میر صاحب, آپ کی کیا رائے ہے؟ ریزیوم ہونا مذاکرات کا 1 ہفتہ ہو گیا. اسلام آباد جس طریقے سے انتظامات ہیں یہاں پر وہ ابھی جوں کہ توں ہیں, ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. ایکسٹینڈڈ ریڈ زون, تمام تر چیزیں. پھر بہت ساری اطلاعات ہمارے پاس تھیں کہ بہت سارے امریکی جو ہیں وہ یہاں پر آلریڈی موجود ہیں. سو یہ اب سلسلہ اسی طرح کنٹینیو کرے گا؟ ابھی بھی امید رہے گی کہ کچھ یہاں پر ہونا ہے؟ کیونکہ دیر از نو نیوز کہ جو معاملات ہیں وہ نارمل ہونے ہیں. بریگیڈ صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ جس طرح سے ہمارے اپنے معاملات رکے ہوئے ہیں, اینڈ اٹس اے فیکٹ. اگر ہمارا کیپٹل ہے اور اس کو بند کیا ہوا ہے بہت حد تک, عام شہری اس سے متاثر ہو رہے ہیں, دفاتر میں چھٹیاں ہیں, پر بینگ اے میڈیٹر کب تک پاکستان یہ کردار اسی طرح سے نبھا سکتا ہے, یا اتنا انتظار کر سکتا ہے, یا کرنا چاہیے؟ یا اگر پاکستان بھی اس سارے معاملے سے باہر ہو جاتا ہے تو دیر از نو ادر کنٹری جو پھر اس طرح کی میڈیشن دونوں ممالک کے درمیان کروا کے کوئی جنگ کے خاتمے کی ایک صورت پیدا کرے گا؟ دیکھیں جی, مذاکرات تو ہوں گے ورنہ جنگ ہوگی, اور جنگ دنیا افورڈ نہیں کر سکتی. نہ ایران افورڈ کر سکتا ہے, نہ امریکہ کر سکتا ہے. نہیں یہ سوچنا کہ امریکہ کے پاس بہت بڑی جنگی عسکری قوت ہے اور وہ تہز نہز کر سکتا ہے, یہ جنگ جیتنے کے طریقے نہیں ہوا کرتے. ویتنام میں کیا ہوا تھا ان کے ساتھ, افغانستان میں کیا ہوا تھا ان کے ساتھ, اس پچھلی صدی کے آخری حصے میں, بلکہ یہ کہا جائے کہ کولڈ وار کے زمانے کے انہوں نے 2 جنگیں لڑی ہیں اور دونوں جنگیں بری طرح ہاری ہیں. اس کے علاوہ اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ انہوں نے تباہ کیا شام کو، تباہ کیا عراق کو، تباہ کیا لیبیا کو، ٹیونس کو، تمام ملکوں کو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا اور اس پہ کنٹرول بھی نہیں کر سکے یہ. آج کے بعد جو رجیم آئی ہے اس رجیم کو چلا بھی نہیں سکے. اور لیبیا میں تو رجیم بھی دو ہیں، ایک نہیں دو ہیں. تو اس پوری صورتحال میں یہ توقع رکھنا کہ امریکہ اپنے آئیڈیلز کو حاصل کر لے گا، آئیڈیلز کا لفظ تو میں نے ایسے میرے منہ سے نکل گیا، اپنے ٹارگٹ کو حاصل کر لے گا تو وہ غلط ہوگا. اور جب امریکہ بھی نہیں حاصل کر سکتا تو وہ چاہتے ہیں کہ فیس سیونگ ہو. ایران کے لیے، ایران کے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ جنگ کے میدان میں امریکہ سے جیت نہیں سکتے. صرف اپنی لوگوں کی طاقت کو ان کے خلاف، ان کے ہتھیاروں کے خلاف کھڑا کر سکتے ہیں. اور کیا یہ جواب ہوگا اس بربریت کا جو وہ دکھانا چاہتا ہے امریکہ، اور جو دکھا رہا ہے اس کے نتیجے میں وہ کسی چیز کو بھی باقی نہیں چھوڑنا چاہتا، تباہ کر دینا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے میں اندھیروں میں ڈوب جائیں گے، سارے پاور سٹیشن تباہ کر دوں گا. سوچ دیکھیں ذرا، سارے پاور سٹیشن تباہ کر دوں گا، سارے ان کے تباہ کر دوں گا جو صنعتی یونٹ ہے. تو کیا چاہتا ہے کہ وہ میں تہذیب کو مٹا دوں گا؟ یہ جو ٹرمپ کی یہ نعرے ہیں یہ امریکی قوم کے نعرے نہیں ہو سکتے. خود جو انتخابات مڈ ٹرم سر پہ آ رہے ہیں، اگرچہ عجیب مسئلہ ہے، مڈ ٹرم الیکشن اگر ہار بھی جائے تو اس بات کی توقع نہیں کی جاتی کہ اس کے خلاف امپیچمنٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ امریکن سسٹم میں، سو کالڈ ڈیموکریٹک سسٹم میں، صدر اتنا پاورفل ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اور وہاں کے لوگ بھی جو ہیں اپنی اپنی پارٹیوں کے پیچھے پھرتے ہیں، اپنی اپنی پارٹیوں کے ساتھ رہتے ہیں اور اپنی اپنی پارٹیوں کے لائل ہوتے ہیں. یعنی کہ جو ریپبلکن ہیں وہ جانتے ہوئے بھی کہ ٹرمپ جو ہے یہ امریکہ کو اندھیروں میں ڈھکیل رہا ہے، اس کے خلاف نہیں ہوں گے. اور ڈیموکریٹ تو جو ہیں وہ تو بہت احتیاط سے چل رہے ہیں. انہیں آنے والے الیکشن میں لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ہم بہت ڈیموکریٹک ہیں، ہم بہت ہیومن رائٹس کے ماننے والے ہیں، ہم بہت جو سول لبرٹیز کا ماننے والے ہیں، اس لیے ہماری بات مانو. تو یہ ساری وہ صورتحال ہے جو تشویشناک ہے ایران کے لیے بھی، ان کے لیے بھی. ایران جو ہے ایک بہت بڑی تہذیب ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن بڑی تہذیبیں ہونے کا مطلب یہ نہیں تہذیبیں مٹتی کیسے ہیں. ایسے ہی تو مٹتی ہیں کہ کوئی تہذیب کا بڑا سرغنہ جو ہے وہ تہذیب کو کسی ایک تباہی کے سامنے ڈال دیتا ہے اور ختم ہو جاتی ہے تہذیب. تو نہیں، لیکن یہی میر صاحب یہاں پر تو یہ بقا کی بات ہے، یہ بقا کی جنگ ہے. اس میں ظاہر ہے ابھی تک اگر وقار کی جنگ تو، لیکن وقار کی جنگ تو ہر جنگیں ہوتی ہیں، جو بھی جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی تو دونوں طرف سے یہی کہا جائے گا یہ ہمارے وقار کا معاملہ ہے، ہماری عزت کا معاملہ ہے، اور ہماری گویا ہم نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ ہم بہت توپ چیز ہیں. میں یہی کہہ لیتا ہوں، میں آسان لفظ استعمال کرتا ہوں. تو یہ کہنے کو کہہ لیجیے آپ، لیکن سب جانتے ہیں جو اکڑتے بھی ہیں ان کا کیا ہونا ہے. افغانستان سے کیسے بھاگا امریکہ؟ ویتنام چھوڑ دیجیے، وہ تو ہمارے بچپن کی بات تھی، پتہ نہیں لوگوں کو اب یاد ہے کہ نہیں یاد ہے. افغانستان تو کل کی بات ہے، کیسے بھاگا ہے؟ ہمیں مروا گیا، پھنسا گیا. تو میرے خیال میں یہ وہ امریکہ جو کر رہا ہے وہ پوری دنیا کو پھنسا رہا ہے. جہاں تک ایران کا معاملہ ہے وہ لڑ تو رہا ہے، ریزیلنس تو دیکھیں بڑی ٹھیک بات ہے، لیکن اس کے نتیجے کے طور پر ان کو بھی کچھ نہیں ملنے والا. ان کو بھی وہ نقصان پہنچ چکا ہے اور پہنچ جائے گا جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. تو میرے خیال میں صورت ایک ہی ہے، مذاکرات ہوں یا صلح ہو. صلح مذاکرات کے بغیر بھی ہوتی ہے تو ہو جائے، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. لڑائی، جنگ، اس کا کوئی حل نہیں. یقیناً ڈیفینیٹلی جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت دنیا اسی کا سامنا کر رہی ہے اور اسی سے متاثر ہے. امید کرتے ہیں کہ جلد کوئی رستہ نکلے اور پاکستان کی جو کوششیں ہیں بالخصوص وہ کامیاب ہوں اور رنگ لے کر آئیں. تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. آج کے پروگرام سے اتنے. احسان خالد کو اجازت دیجیے.